सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। डेफ़िनेटली जिस खबर पर आज हम बात करेंगे वो कराची से आ रही है खबर। बिलावल भुट्टो की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर सिंध पुलिस में जो छुट्टियों का सिलसिला है, एक तरह की हड़ताल पे जा रही है सिंध पुलिस, और अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है बिलावल भुट्टो से। इससे पहले DGISPR ने जो जारी किया था ट्वीट, उसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ़ ने ये अहकामात दे दिए हैं कोर कमांडर कराची को कि वो इस सारे मामले का जायज़ा लें और जो हक़ाइक़ हैं वो फ़ौरी तौर पर जितना जल्द मुमकिन हो सके पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को पेश कर दें। और अब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जनरल कमर जावेद बाजवा का जो रब्ता है टेलीफोनिक, उससे बिल्कुल ये बात ज़ाहिर है कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जो चीज़ें भी मीडिया में आईं, आर्मी चीफ़ ने उसका बड़ा संजीदगी से नोटिस लिया और उस हवाले से जहां उन्होंने अपने इदारे के अंदर तहकीकात का हुक्म दिया, वहीं पर बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं और सिंध में उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है, उनको भी उन्होंने एतमाद में लिया और उनके साथ भी उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की और यकीनन जो हक़ाइक़ हैं वो सबके सामने आ जाएंगे। और अब क्योंकि तहकीकात हो रही हैं तो, और ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, और अगर हम जो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में देखें जिसमें पाकिस्तान की सियासी जमातें पिछले बहुत सारे अरसे से, कम अज़ कम जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, एक इस तरह का माहौल क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की है और जिसमें पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको मलाइन करने की कोशिश की गई है। तो अब अगर आर्मी चीफ़ ने एक इंक्वायरी का कह दिया है और बिलावल भुट्टो ने भी यही डिमांड की थी कि DGISI और जनरल कमर जावेद बाजवा अपने इदारे में तहकीकात करें और इस हवाले से देखें कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो तहकीकात का जब तक हो ना जाए, क्योंकि उसमें एज़ सुन एज़ पॉसिबल कहा गया है, तो मेरा ख्याल है ये एक आध दिन की बात है, घंटों की बात है। जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी और एक वो जो सूरत हाल है जिसे हम कहते हैं कि अदर साइड ऑफ द पिक्चर, वो भी सामने आ जाएगी, तो हमें आसानी होगी फ़ैसला करने में। लेकिन मैं आज अपने इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे पिछले 2 साल में, क्योंकि आज जो सिंध पुलिस ने किया, एक तो 3-4 बड़े सवालात हैं। मेरे साथ राना ताहिर जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं वो मेरे साथ हैं, और जो गुफ्तगू हम जो कर रहे हैं कि ये वाक़या जो है ये कल का वाक़या, परसों जब वो हुआ, जलसा हुआ, उससे पहले कैप्टन सफदर गए, वहाँ पर सब कुछ हुआ, कल रात यानी ये सारा कुछ होता रहा और फिर दिन गुज़रा सारा। कहीं पर भी IG साहब ने कोई छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी, ये नहीं कहा कि पुलिस फ़ोर्स का मामला कुछ ख़राब हो गया। जब कैप्टन सफदर रिहा हो गए, और उसमें भी एक बड़ी इंट्रीगिंग बात है कि 1 घंटा पहले मरीम नवाज़ साहबा को ये पता चल गया कि उनकी ज़मानत हो गई है, हालांकि अभी उस वक्त ज़मानत नहीं हुई थी। वो जब लाहौर वापस आ गए तो आज सुबह पहले जो मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर बिलावल भुट्टो आते हैं, और इस बीच में ये खबरें आती हैं कि IG साहब भी छुट्टी पे चले गए, एडिशनल IG साहब भी छुट्टी पे चले गए, तीनों DIGs भी चले गए और भी SSP चले गए, दूसरे शहरों के DIGs भी जा रहे हैं। अब ये खबर आ रही है कि DSPs भी जाने के लिए तैयार। ऐसा लग रहा है कि पुलिस, जो सिंध पुलिस है, वो कोई डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, और सब इज़हार यकजहती कर रहे हैं। जिस तरह सियासी जमातों के कारकुन अपने वर्कर्स, अपनी लीडरशिप के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, और वो सारे के सारे एक तरह से हड़ताल पर जा रहे हैं। ये एक बड़ी इंट्रीगिंग बात है कि ये, और फिर बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं अपनी पुलिस के साथ खड़ा हूँ, तो मुझे वो खबरें याद आ रही थी कि मुश्ताक मेहर साहब जो IG सिंध हैं, वो मुराद अली शाह साहब की चॉइस थे। इमरान खान साहब उन्हें पहले मरहले में नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन फिर इस हवाले से बड़ी गुफ्तगू हुई, एक तनाज़ा सा बन गया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने मुराद अली शाह साहब से मुलाकात की और फिर उनकी जो डिमांड थी उसके मुताबिक उन्होंने मुश्ताक मेहर साहब को IG सिंध लगा दिया।
تو اب جو یہ ساری کہانی ہو رہی ہے، مجھے اس میں وہ یاد آ رہا تھا کہ جو مشتاق میں وہ بہت ہی زبردست چوائس تھے جناب مراد علی شاہ صاحب کی، اور انہی کی خواہش پر انہیں چیف منسٹر بنایا گیا تھا۔ اب دوسری جو چیز جو میں دیکھ رہا تھا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ سندھ میں پولیس نے جو ہڑتال کی ہے وہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے کی ہے۔ بظاہر یہ آ رہا ہے کہ جی آئی جی کو اغوا کیا گیا، اور نام آ رہا ہے کہ جی وہ سیکٹر کمانڈر اور رینجرز اور یہ وہ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ جو معاملہ ہے یہ پنجاب میں 2 دفعہ یہ کوشش ہوئی ہے جس میں جو ملازمین ہیں ان کو استعمال کیا گیا، اور یہ طریقہ واردات جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ پیپلز پارٹی کیونکہ دے آر ہینڈ ان گلوز ود دا مسلم لیگ نون، تو یہ بالکل ان کے ساتھ ہے۔ احد چیمہ کو جب گرفتار کیا گیا، نیب نے جب گرفتار کیا لاہور میں، تو اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے پنجاب جو سیکریٹریٹ ہے، جو پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی، اس میں ہڑتال کرانے کی کوشش کی اور سیکریٹریٹ کو تالا لگا دیا، لیکن کرٹسی ٹو اعظم سلمان جو بعد میں سیکریٹری انٹیریئر بھی بنے، پنجاب کے چیف سیکریٹری بھی بنے، اس وقت وہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری تھے، انہوں نے اس بلیک میلنگ کے آگے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جا کے سول سیکریٹریٹ کے آفس کا تالا توڑوا کے وہ اپنے دفتر میں بیٹھے اور بیوروکریٹ سارے واپس آئے۔ اس وقت انہوں نے یہ کہا جی مورائل ڈاؤن ہو گیا ساری بیوروکریسی کا، احد چیمہ کو نیب نے پکڑ لیا۔ تو شہباز شریف صاحب نے جو بیوروکریٹس تھے اپنے، جو احد چیمہ کے اور فواد حسن فواد، کیونکہ وہ بھی بیوروکریسی میں تھے اور بڑے اہم عہدے پر فائز تھے، تو پنجاب میں آفیسرز کی ایک ہڑتال کرانے کی کوشش کی گئی، جو اعظم سلمان جیسے دلیر اور غیرت مند آفیسرز کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ آگے آ جاتے ہیں، چند ماہ پہلے کی بات ہے، بہت کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ سی سی پی او عمر شیخ کے معاملے پر پنجاب میں آئی جی پنجاب نے ریوولٹ کیا، اور وہاں پر بھی ایک طرح سے ہڑتال کی گئی، اور وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ فلاں افسر بھی کام نہیں کرنا چاہتا۔ ایس ایس پیز جو تھے انہوں نے کہا جی ہم کام نہیں کرنا چاہتے، اور عمر شیخ صاحب جب گئے وہاں پر آئی جی آفس میں تو ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا، ان کو میٹنگ میں نہیں جانے دیا گیا، ریوولٹ، اور پھر وہ سب تبدیل ہوئے۔ تو بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ کیونکہ جو لاہور پولیس کے جو لوگ تھے اور جو آئی جی صاحب تھے یہ شریف خاندان کے لیے کام کر رہے تھے، اور اب عمر شیخ صاحب کیونکہ آئے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں، تو مسلم لیگ نون نے اپنے حمایتی آفیسرز کے ساتھ وہاں پر ہڑتال کروا دی ہے۔ اور اب یہی سین ہمیں کراچی میں نظر آ رہا ہے، ایک جو ڈسپلن فورس ہے اس کے آفیسر ایک ایک کر کے چھٹی پر جا رہے ہیں، اور طریقہ واردات وہی ہے جو احد چیمہ کی گرفتاری کے وقت کیا گیا، جو جب سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب کو جب اپوائنٹ کیا گیا تھا اس وقت وہ طریقہ اختیار کیا گیا، اور اب کراچی میں یہ طریقہ سندھ میں اختیار کیا گیا کہ وہ ملائن کر رہے ہیں ایک بڑی عجیب سی پریس کانفرنس کر کے، اور ایک 24 گھنٹے اس واقعے کے گزر جانے کے بعد کہ جناب یہ تو پولیس کی جو ہے وہ عزت کا مسئلہ بن گیا اور ہم نوکری نہیں کر سکتے۔ پولیس ایک ڈسپلن فورس ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالفرض فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو آئی جی پی تھے ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو گئی یا جس کو انہوں نے پسند نہیں کیا، لیکن جو دوسرے ڈی آئی جیز ہیں، جو دوسرے ایڈیشنل جو آئی جی ہیں یا ڈی ایس پیز ہیں، یہ ایک ڈسپلن فورس ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کس چیز کی اظہار یکجہتی؟ کیا یہ جو پولیس فورس ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایکٹ کرے گی؟ کس نے اتنی ہمت دی؟ رانا صاحب میرا سوال ہے آپ سے، یہ آپ بڑے سینئر بڑے تجربہ کار صحافی ہیں، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، یہ پنجاب میں پولیس میں بغاوت، پنجاب میں بیوروکریسی میں بغاوت نون لیگ نے کی، اس کے بعد یہ مریم نواز کراچی جاتی ہیں، وہاں پہ کیپٹن صفدر ایک پلان کے تحت جا کے مزار قائد پر اس طرح کی ہلڑ بازی کرتے ہیں، وہ پرچہ درج ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی گرفتاری، پھر ضمانت جو ہے 1 گھنٹہ پہلے مریم نواز کو پتہ ہے ضمانت ہونی ہے، پھر اس کے بعد پولیس کے لوگ چھٹیوں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں اچانک 24 گھنٹے کے بعد، اور ایک پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے، جی آرمی چیف یہ کریں اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ کریں۔ یہ پاکستان کے اندر وہ جو 5th جنریشن وارفیئر تھی یہ تو اب ایک سٹیپ آگے آ گئی ہے، آپ تو اداروں کو اداروں کے سامنے پچ کر رہے ہیں۔ رانا صاحب جی سمیع صاحب، آپ بالکل درست
فرما رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے صرف کہ آپ اس سارے واقعے کی کڑیاں ملائیں۔ یہ ہوا کیا؟ آپ دیکھیں، سب سے پہلے گجرانوالہ میں نواز شریف نے پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی، انتہائی شرمناک اور گھٹیا زبان استعمال کی نواز شریف نے، اور وہ بے شرمی اور بے حیائی کی تمام حدیں پار کر گئے پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے کے حوالے سے، دوسری طرف اور انڈیا کو خوش کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ رکھا گیا جلسہ کراچی میں جلسے سے پہلے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت وہاں پہ کیپٹن صفدر صاحب نے ہلڑ بازی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا، کیپٹن صفدر نے وہاں پہ قانون کو توڑا، اس پہ درخواست دی گئی کہ جی کیپٹن صفدر کے خلاف مقدمہ درج، اور یہ پولیس جو تھی اس نے قائد اعظم کی جو مزار پر جو ہلڑ بازی ہے اس کے خلاف پرچہ درج کرنے سے یہ تھانے دار وہاں پر ایس ایچ او سب رات گئے تک انکار کرتے رہے۔ بالکل، اس کی فوٹیج موجود ہے، تو سمیع صاحب بات یہ ہے کہ میں نے کسی بھی کوئی بھی افسر ہو، کوئی بھی سیاستدان ہو، کوئی بھی حکمران ہو، میرے نزدیک مزار قائد کی حرمت ان سب کی عزت سے زیادہ ہے، ایبسلیوٹلی، اور ہر پاکستانی اس پہ یقین رکھتا ہے۔ بانی پاکستان کے مزار کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ نہ درج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ سمیع صاحب، ایک سادہ سا سوال ہے، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ جناب مشتاق مہر صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ پولیس میں ہڑتال کروائیں؟ مشتاق مہر صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کس بات کا؟ ڈی آئی جی لاڑکانہ، ڈی آئی جی میرپور، فلاں، یہ سارا کیا ڈرامہ کروا کون رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ کس لیے کروایا؟ اور مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ یہ سویلین اپنے حقوق کے لیے باہر آ گئے، یہ اداروں کا ٹکراؤ کرانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ان کی تو پرانی عادت ہے یہ کہ یہ اس قسم کے حربے، کبھی سپریم کورٹ پر حملہ، سپریم کورٹ کے ججوں میں تقسیم، کوئٹہ بینچ، فلانا، یہ جو ڈرامے انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کیے، تو سمیع صاحب ایک پوری تاریخ ہے ان کی۔ اب جب ان کا احتساب شروع ہوا ہے اور ابھی آگے جا کر اور کارروائی ہونی، تو یہ اس کے ساتھ اب یہ جو سارا ڈرامہ تھا، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں جس طریقے سے اعلان فرمایا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے مجھے بتایا ہے 1 گھنٹہ پہلے کہ کیپٹن صفدر کی ضمانت ہو گئی ہے، اس سے سوال نہیں اٹھتے کہ یہ کیسے ان کو پتہ چل گیا۔ تو اب جو آئی جی سندھ کا معاملہ ہے، جب آرمی چیف نے، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ کل آئی جی صاحب وردی پہن کر چیف منسٹر کے پاس بھی بیٹھے ہوئے تھے، باقی کام بھی کرتے پھر رہے تھے، واقعہ تو پرسوں کا ہے۔ اگر اتنا ہی ان کو تھا، اس پر وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو آئی جی صاحب کل ہی دفتر نہ جاتے، کل ہی وردی نہ، کل ہی چھٹی کی درخواست۔ یہ سارا کچھ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت سارے افسروں سے رابطے کرنے کے بعد ایک پلان تشکیل دیا گیا پاک فوج کے خلاف، رینجرز کے خلاف۔ یہ امن و امان جو ہے سندھ میں سمیع صاحب، یہ رینجرز کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ وہاں کی پولیس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جن کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ رینجرز کے خلاف پروپیگنڈا اور شرانگیز مہم۔ رینجرز سے کس کو تکلیف ہے؟ انہوں نے موقع یہ جانا۔ اب جب آرمی چیف نے یہ کہہ دیا تھا، آپ نے یہ بات دیکھیں، ڈسپلنڈ فورس میں اس طرح ایک واقعہ، پولیس والا ایک بندے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو کیا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ساری اس پولیس کے خلاف ہو جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اب ایک واقعہ ہوا ہے، اس کی آرمی چیف نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے، بھئی آپ اپنا کام کریں۔ جب آپ کے لوگ زیادتی کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ انکوائری کراتے ہیں، لوگ اپنا، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے تو سمیع صاحب ظلم کی انتہا کی ہے، یہ ایسا غلط میسج ہے۔ پہلے آپ نے جو وہ احد چیمے والی مثال دی، پھر شعیب دستگیر صاحب کے ذریعے، آپ کو پتا کہ جب بھی کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس قسم کے حربے استعمال کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی پنجاب پولیس نے ہڑتال کی تھی، جو مصطفیٰ کھر صاحب نے جا کے توڑوائی تھی۔ دیکھیں، یہ اب میں ایک اور بات کرتا ہوں، مجھے یہ بات بتائیں رانا صاحب کہ سندھ پولیس کی جو انٹیگریٹی اور عزت ہے وہ بلاول بھٹو کو عزیز ہے، لیکن قائد اعظم کے مزار کی جو عزت ہے وہ ان کو عزیز نہیں ہے۔ پھر میں نے کل جو سارے شارٹ چلوائے تھے وہ ان کے حاکم علی زرداری صاحب کے، جو ان کے دادا ہیں، جو قائد اعظم کے بارے میں نازیبا گفتگو کر رہے تھے، تو بلاول بھٹو کو سندھ پولیس کی سینکٹیٹی عزیز ہے، سو کالڈ، لیکن مزار قائد پر جو بے حرمتی ہوئی ہے، قائد عزیز نہیں ہے۔ کیا ان کا رویہ تھا؟ ذرا سنوائیے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کیا جی صرف نعرے بازی لگائے تھی، وہ کون سی ایسی بات تھی؟ ذرا کیا فرما رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟
कैप्टन सफदर साहब के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। मैं जितना उसका मजम्मत कर सकता हूं कम है। मैं शर्मिंदा हूं, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं कि ये कैसा हुआ है मेरा सूबा में। अब ये इन्होंने चलाई है, यानी कैप्टन सफदर साहब के साथ जो हुआ उस पर वो बहुत शर्मिंदा है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ बिलावल भुट्टो साहब, मज़ार कायद पर जो कुछ हुआ और उसके जवाब में आपकी हुकूमत ने जो मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किया और रात गए तक आप जो पर्चा दर्ज नहीं कर रहे थे, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो खून दिया पाकिस्तान के लिए, आपकी वालदा ने भी अपनी जान दी, लेकिन आप आज क्या फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी के पास इतना बड़ा मैंडेट है सिंध में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी में नहीं हुआ, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नहीं मिला, आसिफ अली ज़रदारी को वो मैंडेट मिला। क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि सिंध के अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा आसिफ अली ज़रदारी, जिनको आपके मौजूदा जो साथी हैं उन्होंने मिस्टर 10% का खिताब दिया था, ये सारे वोट उनको दिए मिस्टर 10% को? राना साहब, ये बिलावल भुट्टो क्या कह रहे थे? उन्हीं इलेक्शन का नतीजा है ना, सिंध हुकूमत जिसमें इमरान खान वजीर आज़म बने। अगर वो सिलेक्टेड हैं तो फिर मुराद अली शाह भी सिलेक्टेड है। बिल्कुल बात समी साहब, मैं यहाँ एक अर्ज करूँ, देखें पाक फौज जो है उसका वकार हमें सबसे ज्यादा अजीज है। एब्सोल्युटली। पाक फौज दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा सरअंजाम दे रही है, सबका हमें अजीज है। तो समी साहब, अफवाज पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम जो है वो इतना सख्त है कि कोई भी बंदा अगर किसी ज़्यादती का मुर्तकिब हो तो उसको माफ़ नहीं किया जाता। इसकी मिसालें मौजूद हैं, अफवाज पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सख्त सज़ाएँ दी गई हैं, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं इनके डिपार्टमेंट में तो कोई एहतसाब का इस तरीके का, ये तो अपने बेटी भाइयों की मदद करते हैं। अब इनको नहीं इंतजार करना चाहिए था, ये जितने छुट्टियां देने वाले अफसरान हैं, मैं तो वज़ीर आज़म मुस्तकिल मंजूर करनी चाहिए। इमरान खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि उनको आगे बढ़कर इस सिलसिले में फैसला कुन कार्रवाई करनी चाहिए। ये वक्त होता है लीडरशिप का कि ये नहीं है, अगर आप आज इस बात को इनकरेज करेंगे, इस बात को नज़रअंदाज करेंगे कि पुलिस वाले जो है इस तरीके से हड़ताल पर चले जाएं, तो इससे निज़ाम नहीं चलता। ये पूरी एक साजिश है, और ये वही साजिश है कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने के लिए भारत जो मुहिम चला रहा है, ये उसको तक़वियत देने के लिए सारा कुछ समी साहब किया जा रहा है। सिंध रेंजर्स की खिदमात जो हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। आज कराची का अमन व अमान जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि सिंध रेंजर्स ने वहाँ पे ऐसे काबिल फ़ख्र कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि शहरी सुख का सांस ले रहे हैं, और आज ये निशाना बना रहे हैं। और दूसरी बात राना साहब, कैप्टन सफदर को जिस तरह वहाँ पर कोई मचलका नहीं, लाख रुपए में उनको छोड़ दिया गया, कोई जुडिशल रिमांड पर नहीं भेजा। मुझे ये बताइए, लोग आज सवाल कर रहे थे कि क्या कायद की जो इज्जत है अगर किसी ने उछालनी है तो उसके बाद बस 1 लाख रुपया ये कीमत रह गई है। मेरा ये सवाल है आपसे, बड़े अदब से मैं ये बात कर रहा हूँ राना साहब, कि अगर कोई तौहीन अदालत होती है तो उसके लिए कितने 1 महीना निहाल हाशमी जो है वो जेल में रहे, और कितनी सजाएं सख्त होती है, लेकिन कायद की अगर कोई बेहुरमती करे तो 1 लाख रुपया ये रेट लगा दिया गया। नहीं, वो जमानत, वो भी जमानत का है ना। नहीं, जमानत का वो नहीं, ये क्या है, कोई जुर्माना नहीं है। और वो खुद उसकी जो है ना वो उसमें वो जो शेक थी, जो नॉन अवेलेबल थी, वो खुद उड़ा दी। मजिस्ट्रेट साहब ने खत्म कर दी वो। हमीद साहब देखें, गुजारिश ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आर्मी चीफ ने तो इंक्वायरी का हुक्म दे दिया वाक़े की, कि आईजी साहब के साथ जो वाक़या पेश आया उसकी, मैं कहता हूँ आर्मी चीफ का ये काबिल तहसीन इक़दाम है, लेकिन इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये मनसूबा बंदी करने के बाद आज ये सारी कार्रवाई सिंध पुलिस को हड़ताल पर भेजने की कैसे हुई। इस बात की भी वज़ीर आज़म इमरान खान को एक आला सतही इंक्वायरी करानी चाहिए कि किस किस ने उन अफसरों से राब्ते करके कहा कि छुट्टी की दरखास्तें दो और हड़ताल पर जाओ। इस सारे वाक़े की समी साहब इंक्वायरी करके वो हकायक भी कौम के सामने लाए जाए। हमें ब्रेक पर जाना है, पीछे कौन है, ब्रेक पर जाना है, बिल्कुल हकायक सामने लाने चाहिए, इस पीछे कौन। और जिस तरह मरियम नवाज को 1 घंटा पहले पता चल गया कैप्टन सफदर की जमानत हो गई है, और फिर आज उनके जो ट्वीट्स हैं कि ये सिविलियन बालादस्ती है जिसमें वो डिसिप्लिन फोर्स सिंध पुलिस जो छुट्टियों पे जा रही है, एक तरह की हड़ताल कर रही है, उसको इंस्टिगेट कर रही हैं, उसको उकसा रही हैं, तो ये बड़ा ये लोग ये भी सवाल करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ 1 लाख रुपए के ज़मानत पे आपने उस शख्स को रिहा कर दिया
جس نے ایک مزار قائد پر جا کے بے حرمتی کی اور باہر آ کر پھر اس نے کہا کہ اگلے سال آ کے میں پھر بے حرمتی کروں گا. یہ جو آرڈیننس ہیں, یہ جو قانون ہے, پھر تبدیل کر دیں, ان کو دے دیں سب کچھ, ان کو گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سندھ کی صورتحال, وہاں پر کیپٹن صفدر کی گرفتاری, رہائی اور سارا اس معاملہ پر آرمی چیف نے انکوائری کا حکم دیا. ابھی بلاول بھٹو سے بھی ان کی بات ہوئی, جو ڈی جی ISPR کی طرف سے جو آیا ہے, ٹویٹ آیا ہے, ایک پریس ریلیز بھی آیا ہے جس میں کور کمانڈر کانفرنس بھی آج ہوئی ہے, جس میں خطے کی صورتحال اور دہشت گردی کے حوالے سے جو نئی ایک لہر آنے کا امکان ہے, خدشہ ہے, اس پر بھی بات کی گئی ہے. اس وقت پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہاں پر بھی ایک عجیب سچویشن ہے. بھارت نے LOC پر ماحول کو گرم کیا ہوا ہے. اب پاکستان کے اندر بھی دشمن جو ہے وہ مختلف انداز میں کارروائیاں کر رہا ہے. ہم کل بھی آپ کو بتایا تھا پچھلے 8-9 دنوں میں 22 سے 26 جو اہلکار ہیں سیکیورٹی کے وہ ان کو شہید کیا گیا مختلف واقعات میں, مختلف دہشت گردی کے واقعات میں. تو اس کے علاوہ جو اس وقت سچویشن ہے, پاکستان کے ادارے بھی زد پر ہیں اور پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہے اس نے بھی پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں ان کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے. جی رانا صاحب, آپ نے جو بات کہی کہ وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک پورا اس بات کا جائزہ لیں, اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ سندھ پولیس جو ایک ڈسپلنڈ فورس ہے, ایک ایک کر کے تمام ان کے DIGs, ان کے ایڈیشنل IG, ان کے SPs, جہاں تک کہ DSPs بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھٹی پر جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ رویہ جو ہے ایک ڈسپلن فورس, یہ تو انتہائی ناقابل برداشت ہے. اور میری ابھی بریک میں کچھ ریٹائرڈ آفیسر سے بات ہو رہی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم صاحب کو یہ چاہیے کہ جو PSP آفیسران ہیں ان کی چھٹی کی درخواست کو مستقل چھٹی کی درخواست میں تبدیل کر کے ان کو فارغ کر دینا چاہیے, کیونکہ جو رویہ انہوں نے اپنایا ہے اس پر اگر سختی سے جواب نہیں دیا گیا تو یہ ڈسپلن فورس جو ہے پھر یہ بالکل ایک جیسے ابھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ایکٹ کر رہی ہے, یہ پھر ایک سندھ پولیس پارٹی بن جائے گی, یہ کوئی سندھ پولیس نہیں رہے گی. رانا صاحب. سمیع صاحب, بات یہ ہے کہ IG سندھ مشتاق مہر صاحب بڑے اچھے افسر ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ وہ یہ سارا معاملہ, یہ سارا سین کریٹ کرنے کی بجائے, اپنے ماتحت افسروں کو استعمال کرنے کی بجائے, وہ یہ سارا معاملہ یہ انہوں نے استعمال کیے ماتحت افسر, یا اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہو سکتی؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کی بیکنگ ہے نا. دیکھیں نا, جو آ کے آج بلاول بھٹو نے جو پریس کانفرنس کی اور جو مریم نے ٹویٹ کیا, مریم نے, اس کے بعد تو اب SHOs بھی کہیں گے جناب ہم چھٹی پہ جانے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ فوری رد عمل ہوتا جناب مشتاق مہر صاحب تو یہ پرسوں ہو جاتا. پرسوں رات کا واقعہ. ہاں تو وہ کہتے ہیں نا 4 بجے لے کے گئے تو کل صبح ہو جاتا, 6 بجے ہو جاتا. لیکن چونکہ یہ سارا کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی اشیر بات بھی شامل ہے, تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملے کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں اپنی پولیس کا بھی بڑا احترام ہے, لیکن یہ جو طریقہ واردات اپنایا گیا ہے اس کا وزیر اعظم صاحب کو نوٹس لینا چاہیے. آرمی چیف نے تو نوٹس لے لیا واقعے کا, لیکن اب وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس واقعے کا نوٹس لیں, اور سمیع صاحب اس کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے, ورنہ آپ کل پھر پنجاب میں یہ کام ہوگا, KPK میں یہ کام ہوگا, بلوچستان میں اگر آپ کسی پولیس افسر کے خلاف ایکشن کرتے ہیں, یعنی آپ زیادتی جو ہے وہ ہوتی ہے. عدالتی فورم موجود ہیں, وزیر اعظم کا فورم موجود ہے, IG صاحب وزیر اعظم کو بتاتے کہ جی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اگر وزیر اعظم اس واقعے پر ایکشن نہ لیتے پھر یہ بات کرتے. انہوں نے یہ دیکھیں, یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جس طریقے سے لائن لگا کے چھٹی کی درخواستیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ انہیں کہیں کہ آپ کام نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے, ہم آپ کو فارغ کر دیتے ہیں, آپ جائیں اپنے آرام سے رہیں. یہ تو سمیع صاحب سخت ایکشن کی ضرورت ہے. جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اس میں بلاول بھٹو نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا. اس میں انہوں نے کہ آپ نے نوٹس لیا اور آپ نے انکوائری کا کہا, ان کا شکریہ انہوں نے ادا کیا. اور کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ بالکل واضح طور پر یہ کہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ اس ملک کے اندر جو عدم استحکام جو لانے کی کوششیں ہیں ان کوششوں کا بھرپور جواب. بڑا میننگ فل یہ سینٹنس ہے
کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کوئی بھی ہے، یہ 2 مہینے میں دوسری کوشش ہے، پنجاب میں پولیس کے ذریعے کیا گیا اور اب سندھ میں پولیس کے ذریعے کیا گیا. دیکھیں دونوں، اور اس میں بھی دیکھیں یہاں پر خود تھی نون لیگ جنہوں نے سب کچھ کیا، اور پھر مریم نواز کراچی گئی ہیں، کیپٹن صفدر کراچی اسی سازش کے لیے، اور وہاں پر دیکھیں کیا ہوا ہے کہ پوری پولیس کو استعمال کیا گیا، ریوولٹ. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، آہد چیمہ کو پکڑا گیا تو انہوں نے ہڑتال کرا دی اور خود یہ کہا کہ یہ دیکھیں جی جو لوگ ہیں یہ ہڑتال کر رہے ہیں، یعنی وہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے، اس کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے. لیکن عمران خان صاحب کی نرم دلی دیکھیں نا، انہوں نے ان تمام ہڑتالی افسروں کو جنہوں نے آہد چیمہ کے لیے ہڑتال کی، ان کو پھر اچھے عہدوں پر لگا دیا. سامی صاحب اس طریقے سے عمران خان صاحب کو یہ تو اپنے عمران خان صاحب جو اپنے ان کے ارد گرد جو بیوروکریٹس ہیں جو ان کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، یہ تو آپ خان صاحب کائنڈلی ذرا تھوڑا ان کی طرف بھی دیکھیں، ان سے بھی پوچھ لیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کون لوگ ہیں، کس کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ٹھیک ہے دوستی یہ ہے، آپ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بٹریل بھی وہی کرتے ہیں جن پر آپ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. خدا کے لیے اب آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ کی دوستی بالکل ٹھیک ہے، آپ کے تعلق ٹھیک ہیں، آپ کی چوائسز بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن آپ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں. آپ دیکھیں میرٹ پر آپ فیصلہ کریں. اور یہ جو لوگ آپ سے ارد گرد اس طرح کے یہ جو تقرریاں، تبادلے، یہ سب کچھ جو کروا رہے ہیں، جو رانا صاحب نے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہی لوگ جو ہڑتال کر رہے تھے ان کو پھر آپ نے اعلیٰ عہدوں پر لگا دیا. کیوں لگایا ان کو اعلیٰ عہدوں پر؟ یہ سمیع صاحب دیکھیں، آج اللہ کے فضل سے ہمارے ملک میں جو امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، اس میں ہماری افواج پاکستان، ہمارے رینجرز اور ہماری پولیس کی بہت ساری قربانیاں شامل ہیں. تو یہ چند مٹھی بھر لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ ایک ڈسپلنڈ فورس کا ڈسپلن خراب کریں. یہ چیز جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ معاملے کی تہہ تک جایا جائے کہ یہ پاکستان کو عدم استحکام سے کا شکار کرنے کے لیے کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں. میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں رانا صاحب، اگر ہم یہ مان لیں کہ آئی جی صاحب رات کو ان کی میٹنگ ہوئی ہے کسی جگہ پر، یہ جو سرکاری افسران ہیں ان کی میٹنگز تو ساری رات چلتی ہیں اس لیول پہ جہاں پر اس طرح کی سچویشن ہو، تو ان اگر یہ جو ساری میٹنگز ہیں اس کو آپ یہ اس سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی کو اغوا کر کے لے گیا؟ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا، یہ وہ کہتے ہیں جی 2 بندے آئے تھے، 2 بندے تو آئی جی صاحب کو اغوا نہیں کر سکتے 2 بندے. مجھے یہ بتائیے، یا تو اغوا کرنے کے لیے تو پوری پولیس اس کا مجھے جو یا تو کہتے ہیں نا کہ جی کوئی رینجرز کے 10-12 ٹرک آئے اور وہ لے گئے آ کے. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 2 بندے، تو اس کا مطلب ہے کسی نے آ کے ان سے کہا ہوگا کہ میٹنگ ہے وہاں پر آپ آ جائیے. آئی جی صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں. میں دیکھیں انہیں چاہیے کہ وہ اس سارے معاملے کے لیے اپنے آپ کو ان سیاسی رہنماؤں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، ان کی سیاست کے لیے استعمال نہ ہوں. ان کے باس ہیں پاکستان کے وزیر اعظم جو ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے میں کہتا ہوں آئی جی صاحب کا موقف درست ہو سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار سمیع صاحب بہت شرانگیز ہے. یہ ملک میں انارکی پیدا کرنے کی سازش ہے جس طریقے سے یہ درخواستیں آ رہی ہیں، اور پاکستان کے اداروں پر اعتماد مجروح کرنے کی سازش ہے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں. آج تک ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج میں اس کا کوئی اہلکار یا کوئی افسر کسی غلطی، کوتاہی یا غفلت یا کسی زیادتی کا مرتکب ہوا ہو تو اس کے خلاف ایکشن نہ ہوا ہو. افواج پاکستان میں تو سمیع صاحب یہ نظام ہی بہت سخت ہے، وہاں تو کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن انہوں نے بجائے ایک مناسب طریقہ اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ جی آپ شکایت درج کریں، جی کھلی کچہریاں لگاتے ہیں کہ یہ پولیس افسران اور کبھی کچھ. بھئی آپ کو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ فورم پر جائیں. نہیں زیادتی، میرا سوال ہے آپ سے، مجھے اس بات یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی بات، میں آپ سے بار بار کروں گا کہ جی آئی جی صاحب نے رات کو 2 بجے اگر کسی جگہ پر میٹنگ اٹینڈ کر لی تو اس سے ان کا مورائل ڈاؤن ہو گیا پولیس کا. قائد اعظم کے مزار کے اوپر جو ہلڑ بازی ہوئی ہے، کیا اس پر سندھ پولیس شرمندہ نہیں ہے؟ اس پہ پرچہ درج نہ کر رہے تھے؟ کیا وہ مورائل اپ ہونے والی بات ہے؟ آئی جی صاحب کو اگر انہیں کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ متعلقہ تھانہ یہ پرچہ درج نہیں کر رہا تو انہیں خود حکم دینا چاہیے. اور پھر دیکھیں سمیع صاحب، منافقت اور دوعملی کی انتہا دیکھیں. کل سندھ پولیس کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ یہ ایف آئی آر میرٹ پر درج کی گئی، اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا. ڈیلیٹ کس نے کہا ہوگا؟ چیف منسٹر نے کہا ہوگا نا. دیکھیں یہ منصوبہ بندی ہوئی ہے چیف منسٹر کے آفس میں. کل جب یہ چیف منسٹر کے آفس میں ملنے گئے ہیں
وہاں پہ یہ منصوبہ بندی کی گئی کہ کل سے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ لگاتار چھٹیاں 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 چھٹیاں. تو یہ سمیع صاحب اس بات کے وزیر اعظم صاحب کو فوری طور پر کسی قسم کی تاخیر کیے بغیر, کسی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر اس واقعے کی انکوائری کا حکم دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے رانا صاحب, میں پھر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر سندھ پولیس کے ساتھ زیادتی, آئی جی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی اور اس کا ذکر کر رہے ہیں بلاول بھٹو, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیپٹن صفدر کی جو گرفتاری ہے اور جس انداز میں ہوئی وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, تو کیا ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ پوری قوم سے یہ بھی کہہ دیتے کہ قائد اعظم کے مزار پر جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں اس پر بھی شرمندہ ہوں, میں اس پر بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. اس پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان جب آیا اپنے ورکرز کے ساتھ اس نے بھی یہ کیا, تو کالعدم تنظیموں کے لوگ بھی یہ کرتے ہیں. یعنی بلاول بھٹو نے آج آ کر جو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہاں پر مزار قائد پر اگر کوئی ہلڑ بازی ہو, کوئی سیاسی نعرہ لگے, وہ غیر قانونی ہے اور اس کی سزا 3 سال ہے, اس کو جسٹیفائی کیا ہے, اور کوئی آپ کے چہرے پہ ندامت نہیں ہے, اور آپ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی اور میں شرمندہ ہوں. یہ بڑے اہم سوالات ہیں. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آ کر اسی موضوع پر گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی صورتحال, گرم صورتحال, اس پر بات ہو رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا, ایک ٹویٹ کیا شبلی فراز صاحب نے, وزیر اطلاعات و نشریات, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ بالکل کسی قیمت پر ان ڈاکوؤں اور چوروں کے سامنے نہیں جھکیں گے, کوئی کسی کو این آر او نہیں ملے گا, اور جس نے مال لوٹا ہے سب سے مال وصول کیا جائے گا, قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. اور کور کمانڈر کانفرنس میں جو کنکلوڈنگ ریمارکس تھے آرمی چیف کے بڑے اہم, جس میں انہوں نے کہا کہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوششوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. رانا صاحب, یہ جو بات بڑی ایک ایشورنگ ہے اور بڑی ایک اطمینان کر دینے والی یہ بات ہے کہ پاکستان فوج کے سربراہ نے یہ بات کہی ہے کہ عدم استحکام سے دوچار کرنے کی تمام کوششوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یعنی کسی طرح بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ جو اس وقت ملک کے اندر اداروں کو پچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک اس طریقے سے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی دفاع کے ذمہ داران ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سویلین اپنے رائٹس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, جیسے پاکستان کی جو یہ ادارے ہیں یہ کوئی اگریسر ہیں, یہ تو ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. اور سوال میرا یہ ہے کہ قائد اعظم کی قبر پر ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف اگر پرچے کا کسی نے کہہ دیا ہے تو وہ تو جو پرچہ درج نہیں کر رہے تھے شرمندہ ان کو ہونا چاہیے, الٹا وہ آ کے ان اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو قائد کی عزت کا خیال کیے ہوئے ہیں, جو پاکستان کا خیال کیے ہوئے ہیں, جو پاکستان کے لوگوں کا خیال کیے ہوئے ہیں. رانا صاحب, سمیع صاحب دیکھیں, جو تقاریر ہوئیں کراچی کے جلسے میں اور گجرانوالہ کے جلسے میں, یہ سارا کچھ جو آج کراچی میں یا سندھ کے کچھ شہروں میں ہوا پولیس افسروں کی طرف سے, یہ اسی کا شخص ہے. یہ سارا وہ تقریریں بھی اسی کا حصہ ہیں, یہ بھی اسی کا حصہ ہے. ان کا نشانہ جو ہے, جو دشمن کو کھٹکتا ہے نا پاکستان کا ادارہ, وہی ان کو کھٹکتا ہے. بالکل, وہ ہے پاکستان کی فوج جس پر پوری پاکستانی قوم فخر کرتی ہے, اور انہوں نے دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنایا. سمیع صاحب دیکھیں, انہوں نے سب سے بڑا ظلم جو کیا ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں, انہوں نے ہماری بیوروکریسی کو, ہماری پولیس کو بالکل پولیٹیسائز کر دیا. آپ دیکھیں یہ ہمارے پولیس افسر جو ہیں بڑے محترم ہیں, یہ ڈی آئی جی صاحبان, آئی جی صاحبان, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی آصف زرداری کے بھرتی کردہ لوگ نہیں ہیں یا نواز شریف کے بھرتی کردہ لوگ نہیں, یہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے ہیں. وہ ان کے سیاسی مقاصد کے لیے کیوں استعمال ہو رہے ہیں, کیوں ان کی سیاسی مہم جوئی کا جو وطن عزیز میں انتشار پیدا کرنے کی مہم ہے اس میں وہ کیوں ان کے ساتھ دے رہے ہیں. تو ان لوگوں نے سمیع صاحب اپنے دور اقتدار میں اپنے بیوروکریسی میں ونگ بنا لیے, اپنے چہتے پال لیے, احد چیمہ پال لیے, فواد حسن فواد پال لیے. تو یہ لوگ جو ہیں آج بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. عمران خان, مشتاق مہر صاحب بھی ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. میں یہ کہوں گا, مجھے کہنے دیں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ مشتاق مہر صاحب کل تو ماشاءاللہ یونیفارم پہنے ہوئے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ شریک تھے, اور وہ جو میٹنگ تھی چیف منسٹر کے ساتھ
اس میں کیا فیصلے ہوئے، اس بات کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ اگر مشتاق مہر صاحب کا یہ رد عمل کل 4 5 6 بجے صبح 7 بجے تک آ جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ فطری رد عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مشتاق مہر کی حد تک ہونا چاہیے تھا نا۔ باقی پولیس افسران جو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کی گئی، جو جس طریقے سے آرمی چیف نے واقعے کی انکوائری کا فوری حکم دیا ہے، اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ اب حالات کا جائزہ نہیں، یعنی پورے حالات، ایک واقعہ نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کڑیاں ملائیں، دیکھیں کہ تو اس کا مطلب یہ ایک تھورو انویسٹیگیشن ہے، یہ ایک مکمل تحقیقات ہوں گی۔ تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو بھی چاہیے، وہ ملک کے سربراہ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ اس سارے معاملے میں کہ صوبہ سندھ ملک کا دوسرا بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ اس طرح لائن لگا کر چھٹی کی درخواستیں آ جانا، یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور وہ حقائق بھی قوم کے سامنے آنے چاہیے، اور ان ذمہ داروں کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اگر آئی جی صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کی انکوائری ہو رہی ہے، تو یہ جو پاکستان کی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے چھٹی کی درخواستیں دے کر، اس کا بھی تو صاحب کو نوٹس لیا جانا چاہیے نا۔ مجھے یہ بات بتائیے کہ جو آئی جی سندھ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمیشن بنایا سندھ چیف منسٹر نے، میں اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گا، یہ ٹوپی ڈرامہ کیوں لگایا انہوں نے؟ کیا وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو منسٹریل کمیشن ہے، یہ جو کمیٹی ہے، میں اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گا؟ کس کے سامنے پھر پیش ہوں گے وہ؟ سانی صاحب یہ سارا دیکھیں، سندھ گورنمنٹ کی منافقت جو ہے نا، سامنے ہو گئی، وہ تو جو آپ کہیں نا کہ عالمی ریکارڈ منافقت کے توڑ دیے۔ آپ یہ دیکھیں کل سارا دن ان کے وزراء کیا گردان کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو آج چیف منسٹر صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھیوں سے سوالات کرائے، جو کوئی آئی جی کے بارے میں سوال کرنا یہ کہا گیا تھا۔ پریس کانفرنس میں آپ کو بتاؤں، یہ کہا گیا کہ آئی جی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا، اور سلیکٹڈ صحافیوں سے سوال کرائے گا۔ میں ارباب چانڈیو کو سن رہا تھا، جو ARY کے بڑے سینئر رپورٹر ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کی خبریں ہیں ان کے پاس، بالکل ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، بڑے قریب ہیں ان کے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جناب ایک بڑی عجیب و غریب پریس کانفرنس تھی، جس میں کوئی سوال اپنی مرضی کے کرائے گئے، سلیکٹڈ صحافیوں سے کروائے گئے، اور پھر بعد میں یہ سارا معاملہ آیا، کسی کے چہرے پہ کوئی ندامت ہی نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ FIR قانون کے مطابق تھی، اگر قانون کے مطابق تھی تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا کہ دباؤ ڈال کر ڈیلیٹ، یہ دیکھیں نا، یہ ٹویٹ کیوں کیا سندھ پولیس نے کہ ہم نے قانون کے تحت کارروائی کی ہے؟ نہیں، چیف منسٹر نے آج کہا کہ جی یہ FIR جو ہے قانون کے مطابق۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں، پھر یہ سارا طوفان بدتمیزی کس بات کے لیے؟ بات پر ہے؟ پھر کون لے گیا اٹھا کے؟ جب انہوں نے کارروائی قانون کے مطابق کی تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی ان سے کہہ بھی رہا تھا تو وہ قانون کے مطابق کارروائی کا کہہ رہا تھا نا۔ بار بار اس پلیٹ فارم سے یہ عرض کرتا رہا ہوں، یہ سارے معاملے کا حل ایک ہی ہے کہ اس ملک میں عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے یہ قرارداد منظور کروائیں کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام سے پوچھا جائے کہ وہ اس سسٹم میں یرغمال بنا رہنا چاہتے ہیں، جو یہ یرغمالی سسٹم، جو پارلیمانی سسٹم جس کو کہتے ہیں، اس میں یرغمال کون بنا ہوا ہے؟ پاکستان کے عوام، یا پاکستان کے عوام حقیقی جس میں وہ براہ راست اپنے حکمران کو منتخب کریں، صدر مملکت کو، کیا وہ پاکستان میں وہ صدارتی نظام چاہتے ہیں؟ اس بارے میں عمران خان صاحب کو کھل کر سامنے آ کر پارلیمنٹ جو آئین کہتا ہے مشترکہ اجلاس سے قرارداد منظور کرا کے ریفرینڈم کی صورت میں عوام کی رائے لیں اور آگے بڑھیں۔ بہرحال بہت شکریہ رانا صاحب، بڑی یہ امپورٹنٹ آپ بات کہہ رہے ہیں کہ نظام چند لوگوں کا یرغمالی نہیں اس کو ہونا چاہیے، لیکن جو سندھ کے جو واقعات ہیں یہ بالکل ریپیٹیشن ہے۔ اس سے پہلے پنجاب میں 2 دفعہ اداروں کو اسی طرح افسروں کو لڑانے کی کوشش کی۔ پہلے شہباز شریف نے جب آہد چیمہ پکڑا گیا تو پنجاب میں ہڑتال کرا دی، پھر یہ شعیب دستگیر جو IG صاحب تھے جب CCPO عمر شیخ کو لے کے آئے تو ان کے ذریعے ہڑتال کروا دی، ہڑتال کرانے کی کوشش کی گئی، اور اب یہ سندھ میں پولیس سے ہڑتال ایک طرح کی یہ کوئی کروانے کی کوشش کر دی گئی۔ بڑا عجیب بات ہے کہ قائد اعظم کے مزار پر جن لوگوں نے ہلڑ بازی کی، قائد کی جو عزت ہے، تکریم ہے، تقدس ہے، اس پر کسی کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا، اس پر کسی کو کوئی شرمندگی نہیں۔ اور بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں آ کے کہ کیپٹن صفدر کے ساتھ جو ہوا وہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو قائد کے مزار پر ہوا اور جس طریقے سے آپ نے ان کرمنلز کو بچانے کی کوشش کی اور بعد میں ایک سازش آپ نے جو ہیج کی ہے، آپ کسی کے منہ دکھانے کے قابل شاید اس سازش کی وجہ سے نہیں رہیں گے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اب آرمی چیف نے جو ایک کمپلیٹ جو ایک تحقیقات کا حکم دیا، اور وہ بلاول بھٹو صاحب کی اپنی درخواست پر دیا ہے، وہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں، تو اس کی فائنڈنگ سب کو ماننا پڑے گی۔
اب اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.